Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. नाज़रीन, सीएम पंजाब मिस मरीम नवाज के बेटे मिस्टर जुनैद सफदर की शादी चल रही है. आज बारात भी हो गई है, कल वलीमा है. क्या अपडेट्स हैं आपके साथ शेयर करेंगे. और पंजाब हुकूमत के एक नए प्रोजेक्ट की बात करें जो उन्होंने रिसेंटली मुतारिफ करवाया है. सस्ती अशिया घरों तक पहुंचाने के लिए होम डिलीवरी प्रोजेक्ट सामने आ रहा है. वो कौन सा है ये जानेंगे. और नाज़रीन, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मिस्टर आसिफ अली जरदारी इंटरनेशनल टूर पर थे, 4 डे विजिट पर थे. क्या एजेंडा था इसके पीछे, ये आपके साथ शेयर करेंगे. और अगर एंटरटेनमेंट की दुनिया की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमारी कोशिश होती है कि आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें. मिस बुशरा अंसारी और मिस्टर जावेद शेख के दरमियान कोई लफ्ज़ों की गोलाबारी चल रही है. ऑन दी अदर साइड मिस्टर आतिफ असलम और मिस्टर राहत फ़तेह अली खान के हवाले से भी कोई नई डेवलपमेंट है. जानते हैं मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम बुशरा. क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह. सर, सीएम पंजाब मिस मरीम नवाज की बेटी की शादी चल रही है. आज बारात भी हो गई है. आपके पास क्या अपडेट्स हैं? हाँ जी, बड़े ज़बरदस्त इवेंट्स चल रहे हैं लाहौर में. और ज़्यादा जो मज़े की बात है कि मेहंदी पे करोड़ों वाले सिंगर नहीं बुलाए उन्होंने. चले वो नाइस. 4 करोड़ वाला आतिफ असलम भी नहीं आया और 1.5 करोड़ वाला वो भी नहीं आया, राहत फ़तेह अली खान भी नहीं. शाजिया मंजूर ने परफॉर्म किया. ओह वाओ. ठीक है जी. उन्होंने जनाब मेहंदी पे परफॉर्म किया, बड़ी रौनक लगाई और बड़े जो है ना वो फरमाइशी सॉन्ग भी सुनाए. मियां नवाज शरीफ साहब की फरमाइशें भी थी और सीएम की फरमाइशें भी थी. और सुनाए साग डार साहब ने भी कोई फरमाइश कर दी, चन मेरे मखना. तो अब जो है ना वो मेहंदी और बारात की तकरीब हो चुकी हैं. वलीमे की तकरीब की हम ब्रेकिंग न्यूज़ जो है एक्सक्लूसिव वो अपने नाजरीन को देते हैं. वलीमे पे क्या होने जा रहा है? वलीमे पे जनाब जो म्यूज़िक परफॉर्मेंस है वो बड़ी यूनिक है. तकरीबन 50 के करीब पाकिस्तान के जो मजे हुए म्यूजिशियंस हैं, ऑर्केस्ट्रा, वो परफॉर्म कर रहा है. जिसकी रिहर्सलें इस वक्त पिछले 10 दिन से लाहौर के इलाके सैदपुर में चल रही. रिहर्सल्स शाहनूर के एरिया रिहर्सल यानी कुछ डिफरेंट होने जा रहा है. जी डिफरेंट जी. इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक. जी जी जी. और सबसे बढ़कर ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने लिस्ट भेजी है अपनी गानों की कि मैंने ये गाने सुनने हैं. वो लिस्ट भी हमारे पास फरमाइश आ गई है. जी जी, फरमाइशी लिस्ट आ गई है. दूल्हा के नाना की, एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो लिस्ट है वो हमारे पास पहुंच गई है. पहले तो बताऊं कि ये लाहौर जैज इंसेंबल्स बैंड है पाकिस्तान का. बहुत मंजे हुए म्यूजिशियंस इसमें शामिल है, जिसमें जनाब सेक्सोफोन है, नाइस, कांगो, जिसमें फ्लूट बांसुरी है, ढोलक है और बेशुमार वायलिनें हैं. वाओ. मेरा ख्याल है जितने अवेलेबल वायलिनिस्ट हैं लाहौर में वो सब इस वलीमे की तकरीब में उस स्टेज पर होंगे. जुनैद सफदर की उस वलीमा की तकरीब में. उसके बाद जनाब रुबाब है. रुबाब जो है वैसे ये नापैद साज है. जी जी. जैसे कांगो है, ये नापैद साज है. वैसे आपको ये ना सुनने को मिलता है ना देखने को मिलता है. कभी कभार कोई याद सलामत टाइप इवेंट हो तो इस तरह का साज, अदरवाइज रूटीन में ये साज है ही नहीं है. जी जी. इसको बजाने वाले भी अब इक्का दुक्का होंगे इस मुल्क में. रेयर बिल्कुल ना. अच्छा, उसके बाद हारमोनियम है, कीबोर्ड है, गिटार है, अकॉर्डियन है और एक और साज, नापैद साज, मैंडोलिन. ये भी परफॉर्म किया जा रहा है इस परफॉर्मेंस में, जुनैद सफदर के वलीमा की इस तकरीब में. ये तमाम ऑर्केस्ट्रा, ये तमाम 50 के करीब म्यूजिशियन मिलके जुनैद सफदर के वलीमे का म्यूजिक जो है वो तैयार कर रहे हैं पिछले कई दिनों से. जो 18 जनवरी आफ्टरनून में ये वलीमा लाहौर में, वहां पे ये परफॉर्म करेंगे. अभी मैं आगे बताऊंगा. मियां नवाज शरीफ साहब की लिस्ट जो इनको मिली है कि ये गाने आपने ये तैयार करके आने हैं, वो भी इस बैंड को लीड कर रहे हैं पाकिस्तान के, मैं कहता हूं कि सफ़े अव्वल के वायलिनिस्ट हैं नजात अली. नजात अली इसको लीड कर रहे हैं. और वही जो है धुने जो हैं वो याद करवा रहे हैं इन तमाम ऑर्केस्ट्रा को. अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब ने जो गाने जिन सिंगरों के कहे हैं, पहले तो उनके नाम मैं बताता हूँ. सबसे पहले तो मोहम्मद रफ़ी, बरसगीर पाको हिंद के लेजेंड गुलकार मरहूम मोहम्मद रफ़ी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनके गाने हैं जी. दूसरे नंबर पर मलका तरानम नूर जहां,
اور تیسرے نمبر پر کشور کمار. یہ ہے نواز شریف صاحب کی لسٹ. ٹھیک ہے. اب سی ایم صاحبہ نے اپنی بھی کوئی فرمائش کی ماں نے اگر کوئی بھیجی ہو, کوئی دلہن نے بھیجی ہو, وہ ایک الگ ہے. مگر یہ جو خاص طور پہ ایکس پرائم منسٹر نواز شریف کی لسٹ ہے, وہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں گانے کون کون سے ہیں. سنگر میں نے تینوں بتا دیا آپ کی جی, رفیع صاحب اور ملکہ ترنم نور جہاں اور کشور صاحب. تو یہاں پہ جو ہے نا وہ ایک گانا انہوں نے نواز شریف صاحب نے کہا جی جو میں نے سننا ہے وہاں پہ اس آرکیسٹرا کو جو لسٹ دی گئی ہے میاں صاحب کی طرف سے, وہ ہے بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے. ایک یہ گانا ہے جی. اس کے بعد میڈم کا گانا ہے ملکہ ترنم نور جہاں, صدا ہوں اپنے پیار کی, یہ ہے جی. اس کے بعد مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. اس کا میں نے آپ کو بعد میں ایک واقعہ بھی سنانا ہے. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ, کہانی جڑی ہے اس کے ساتھ, کہانی ایک جڑی ہے, وہ آپ کو سناؤں گا. اچھا, اس کے بعد ہے جی لٹ الجی سلجھا جا رے بالم, یہ بھی ملکہ ترنم نور جہاں کا ہے. سانو نہر والے پل تے بلا کے ہرے ماہی کتنے رہ گیا, یہ ہے. جیسے میاں صاحب 4 سال بعد آئے تو انہیں بھی یہ گانا کہیں گنگنایا ہوگا, سانو پاکستان بلا کے مائی کتنے چلا گیا. اچھا, اس کے بعد یہ کیا ہوا تیرا وعدہ, یہ اب انڈین سانگ شروع ہو گئے. گلابی آنکھیں جو تیری دیکھی جی, اور بڑی مستانی ہے میری محبوبہ. یہ جناب لسٹ ہے میاں نواز شریف صاحب کی. چلے بہت اچھی بات ہے کہ ایک وائبرنٹ قسم کا ولیمہ ہونے جا رہا ہے اور انہوں نے اس بار ڈفرینٹ کیا. انسٹرومنٹل میوزک. میں مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں سیاسی ابھی بڑے جو گھرانوں کی شادیاں اس جنوری میں ہوئی ہیں, جی بالکل, اس میں ایک بہت بڑی شادی, میں کسی اس سے کرٹیسزم سے نہیں کہہ رہا, سب کا اپنی چوائس ہے, اپنی مرضی ہے, اپنا ہوتا ہے وہ, کہ ایک شادی ہوئی صدر پاکستان کی بھانجی کی سندھ میں, اور جس میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے مہنگے ترین 3 لوگوں نے گایا, راحت فتح علی خان اور عاطف اسلم اور آبدہ پروین. جی بالکل, ٹھیک ہے جی. اور میں نے پھر تینوں کے ریٹ بھی آپ کو بتایا. یہ تقریباً کوئی 8 سے 10 کروڑ روپے کا پیکج ہے تینوں کا, صرف میوزک کا. اور یہاں جو ہے اب یہ شادی ہے, یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بیٹے کی شادی ہے اور پرائم منسٹر کے بھتیجے کی شادی ہے. ادھر صدر کی بھانجی, ادھر پرائم منسٹر کا جو ہے نا وہ ایک سمجھ لیں کہ پوتے کی شادی ہے. جی بالکل. تو یہاں پہ انہوں نے مہندی پہ شادیاں منظور. ٹھیک ہے جی. اور بارات پہ کوئی اس طرح کا میوزک نہیں, وہ ڈی جے وی جے چلتا رہتا ہے. لیکن ولیمے پہ انہوں نے پھر فل فلیج ایک آرکیسٹرا, جس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گزشتہ 2 ہفتے سے تیاری چل رہی لاہور کے اندر. یہ آرکیسٹرا میں نے آپ کو وہ سارے ساز بھی بتا دیے ہیں جو وہاں پہ پلے کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ آرکیسٹرا کی تعداد 50 کے قریب ہے اس بینڈ کی, اور یہ بڑا پاپولر بینڈ ہے, یہ دنیا بھر میں پرفارم کرتا ہے. اور یہ اصل جس کو کہتے ہیں نا ریئل لائیو میوزک, یہ وہ پلے ہونے جا رہا ہے. تو اس میں سب سے جو زبردست بات وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے باقاعدہ لسٹ دی ہے کہ میں نے تو یہ گانے سننے ہیں. انہوں میاں صاحب کے گانے یاد کر رہے ہیں کافی دنوں سے, اور تقریباً جب ہم شو کر رہے ہیں اب ان کی ریہرسل کمپلیٹ ہو چکی. اور یہ جناب سنڈے کے دن یہ بینڈ جنید صفدر کی دعوت ولیمہ میں پرفارم کرے گا. اور اس کے بعد جو ہے یہ تقاریب جو ہے آلموسٹ اختتام پذیر ہوں گی شادی کی. چلے یہ تو بہت خوشائن بات ہے, اور کنگریچولیشنز ٹو آل آف دیم ونس اگین. اور مہندی پہ اور بارات پہ وہ یہ مناظر اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ تصویریں, اور مہندی پہ بھی بڑی رونق تھی. ٹھیک ہے جی. اور بارات پہ بھی پرائم منسٹر نے بھی شرکت کی, اور حمزہ شہباز شریف اور اسحاق ڈار, اور اس کے بعد ان کے جو منسٹرز ہیں, اور ایک ویکینڈ بھی چل رہا تھا فرائیڈے سیچرڈے, اور اسی طرح بارات پہ بڑی رونق رہی. اور ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ جو دھولا سائڈ ہے ان کے جو ملبوسات ہیں, اور سی ایم پنجاب کا بھی جو ڈریس ہے اور دولہے کا جو ڈریس ہے مہندی اور بارات کا, یہ HSY نے ڈیزائن کیا ہے. HSY پاکستان کے بہت بڑے ڈیزائنر ہیں, اور وہ تھرو آؤٹ دونوں تقاریب میں جو ہے وہ موجود بھی رہے. تو ڈریسز جو ہیں وہ HSY نے وہ کی ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ جو اس تقریب کی جو کوریج ہے اس کے لیے بھی تصویریں اور فوٹیجز وہ
باقاعدہ اپروول کے ساتھ جاری کی جاتی ہیں، جس میں مریم اورنگزیب جو ہے ان کی مشاورت شامل ہوتی ہے، اور یہاں پہ انفارمیشن منسٹر جو ہے نا وہ یہاں پہ ان کی مشاورت نہیں ہے، وہ جو پریس ریلیز پنجاب حکومت کی ان کی مرضی سے جاتی نا، یہاں پہ نہیں، یہاں پہ سی ایم نے خود یہ بھی اطلاع ہے کہ تصاویر اور ویڈیوز دیکھیں اور اپروو کی کہ ٹھیک ہے یہ آپ سوشل میڈیا کو یا سیٹلائٹ میڈیا کو یا پرنٹ میڈیا کو یہ آپ دے دیں، جاری کر دیں، وہ چلا لیں۔ البتہ شادی جو ہے وہ پوری وائرل ہے جناب، سوشل میڈیا پہ اور سیٹلائٹ میڈیا پہ پوری دھوم ہے شادی کی، اور یہ بڑا زبردست کمبینیشن مجھے لگا کہ مہندی پہ شازیہ منظور اور ولیمے پہ لاہور جیز انسمبلز۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کا ایک نیا پروجیکٹ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، اس کے حوالے سے ڈیٹیلز بتائیں کہ سستی اشیاء کو گھر تک پہنچانے کے لیے کوئی ڈیلیوری سروسز کے حوالے سے پروجیکٹ آئے ہیں۔ یہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ایک پروجیکٹ متعارف کروایا، یہ ہے جی کہ معیاری اور سستی ترین اشیاء کی ہوم ڈلیوری کا یہ پروجیکٹ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ فری ہوم ڈلیوری پروجیکٹ نے عوامی خدمت کا نیا ریکارڈ قائم کیا جی۔ پنجاب کے 35 شہروں کے 46 سہولت بازاروں سے فری ہوم ڈلیوری جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے۔ عوام کو گھر کی دہلیز پر 3,12,000 سے زائد آرڈرز کی ڈلیوری کامیابی سے مکمل ہو چکی ہے اب تک، اور پنجاب سہولت بازار اتھارٹی فری ہوم ڈلیوری پروجیکٹ کے ذریعے 13 اشیاء خرد و نوش کی فراہمی جو ہے وہ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ پی ایس پی اے فری ہوم ڈلیوری کے لیے 13 بنیادی اشیاء خرد و نوش کے نرخ ڈی سی نوٹیفائڈ ریٹ سے بھی کم مقرر کیے گئے ہیں۔ عوام کو ہوم ڈلیوری پروجیکٹ کے تحت ڈی سی ریٹ پر 7% تک جو ہے نا نرخ پر 13 اشیاء خرد و نوش ملنے لگی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کی اور تفصیل یہ ہے کہ گوگل پلے اسٹور اور ایپل پر فری ہوم ڈلیوری کی ایپ کے ذریعے آرڈر کرنے کی سہولت موجود ہے۔ پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کے رائڈر فری ہوم ڈلیوری ایپ پر آرڈر گھر گھر پہنچائے جاتے ہیں، رائڈر فری، ٹھیک ہے جی۔ عوام کو فری ہوم ڈلیوری ایپ کے استعمال پر 7% تک بچت اور ڈلیوری بھی فری ہوگی، اور فری ہوم ڈلیوری کے ذریعے آلو، پیاز، ٹماٹر، کدو، لہسن، سیب، کیلا، کھجور، لیمو، امرود اور تربوز آرڈر کیے جا سکتے ہیں۔ اور سہولت بازار فری ہوم ڈلیوری کے ذریعے دال، چنا، بیسن، آٹا اور چینی بھی آرڈر کی جا سکتی ہے۔ سی ایم فری ہوم ڈلیوری پروجیکٹ کے ذریعے شہریوں کو گھر بیٹھے 110 ملین روپے کی بچت ہے۔ سستی اور معیاری اشیاء خرد و نوش کی گھر کی دہلیز پر فراہمی بے مثال ہے، اور مہنگائی کے اثرات کسی صورت عوام تک نہیں پہنچنے دیں گے، یہ ہمارا عزم ہے۔ مریم نواز شریف فری ہوم ڈلیوری پروجیکٹ دائرہ کار بتدریج پنجاب کے دیگر شہروں تک بڑھائیں گے سی ایم پنجاب۔ ٹھیک، اور سر پاکستان کے پریزیڈنٹ انٹرنیشنل 4 ڈے وزٹ پہ گئے، کس حوالے سے ہے، کیا ایجنڈا ہے؟ یہ جو ہے نا بحرین کا دورہ تھا پریزیڈنٹ کا، اس سے پہلے ظاہر ہے کہ وہ اپنی بھانجی کی شادی میں ان کی مصروفیت رہی، سندھ میں تھے، اور اس کے بعد پھر وہ بحرین چلے 4 روز کے لیے، اور وہ واپس پہنچے پاکستان، اور صدر مملکت کو بحرین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی نے منامہ ہوائی اڈے پر انہیں الوداع کہا، رخصت کیا۔ صدر زرداری کے دورہ بحرین کے دوران 2 طرفہ تعلقات، اقتصادی تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر اہم پیش رفت ہوئی ہے جی۔ دورے کا مقصد پاکستان اور بحرین کے برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنا اور اقتصادی و تجارتی تعاون کو فروغ دینا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ دورہ بحرین کے دوران صدر زرداری نے بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ، ولی عہد وزیر اعظم شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ، وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل شیخ راشد بن عبداللہ خلیفہ اور وزیر مالیات و قومی معیشت شیخ سلمان بن خلیفہ الخلیفہ سے بھی ملاقاتیں کی، اور صدر زرداری کو دورے کے دوران شیخ عیسیٰ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، اور صدر پاکستان کے دورہ بحرین سے 2 طرفہ شراکت داری کے نئے امکانات کو اجاگر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے کہ صدر آصف علی زرداری جو تھوڑا سا صحت کے مسائل سے بھی 2-4 رہے کچھ عرصہ پہلے، اب یہ ہے کہ وہ اسی طرح لیگ ورک کر رہے ہیں جیسے پرائم منسٹر اور باقی وزراء کر رہے ہوتے ہیں، اور باقی جو جتنے اتھارٹیز ہیں۔ تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہیں
وہ خود دورے بھی کر رہے ہیں اور غیر ملکی جو ڈیلیگیشنز آتے ہیں وہاں کے جو صدور اور وزرائے اعظم آتے ہیں ان کو وہ خود ریسیو بھی کر رہے ہیں. اور یعنی کہ ایک لیگ ورک جو ہے نا, صرف وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھنے والا معاملہ نہیں ہے, وہ خود ہر جگہ پہنچ بھی رہے ہیں, ان پرسن جا کر کاموں کو ایگزیکیوشن تک پہنچا رہی ہیں. اور پاکستان اور بحرین کے درمیان بھی دیکھنے کو ان فیوچر ملیں گے بہت ہی اسٹرانگ تعلقات. بہت اچھی بات ہے. کرایہ داری ایکٹ اور اس میں لاہور پولیس کی کیا کاروائیاں چل رہی ہیں؟ اچھا, اس میں دیکھیں میں نا تھوڑا سا بڑا اس پہ ایک دل دکھنے والا یہ معاملہ ہے. ایک تو کرایہ دار جو ہے نا ویسے ایک بڑا پسا ہوا طبقہ ہے, ٹھیک ہے, اور میں ان بزنس کمیونٹی کی بات نہیں کر رہا جو اپنے شوق سے کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں بڑے بڑے اور وہ بزنس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. میں تو عام آدمی کی بات کر رہا ہوں جن کی مجبوری ہے کہ وہ اپنی چھت نہیں ہے, اپنا گھر نہیں ہے, اور پھر اس طرح گھر بدلنا اور اس کا رینٹ ادا کرنا اور اپنی چھت نہ ہونا, اپنا گھر نہ ہونا, اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ایک کرایہ داری ایکٹ والا جو معاملہ ہے جی, یہ بڑا دیکھیں یہ معاملہ تو ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ کچھ جرائم پیشہ افراد, کوئی خدا نہ خواستہ کوئی دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث افراد, اس طرح کے نیٹ ورک پر نظر رکھنے کے لیے یہ کرایہ داری ایکٹ جو ہے متعارف کروایا گیا. مگر اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات ایک عام شریف النفس جو شہری ہے بیچارہ وہ کرایہ کا گھر لیتا ہے. اب یہ ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے مالک مکان کی, پراپرٹی کے یا دکان کے یا کسی فیکٹری کے مالک کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو کرایہ نامہ ہے وہ اس نے متعلقہ پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کرنا ہوتا ہے, جمع کروانا ہوتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے, یہ اس کی آئیڈینٹی ہے, یہ آئی ڈی ہے, ہم نے تسلی کر لی ہے. اس کا ایک سمجھ لے کہ بیان ہوتا ہے, حلفیہ یا گارنٹی ہوتی ہے, وہ جناب وہاں جمع کروایا جاتا ہے اس کی شناخت کے لیے کہ اس ایریے میں, اس علاقہ تھانہ میں یا اس محلے میں, اس گلی میں کتنے لوگ ہیں جو کرایہ دار مقیم ہے, یہ کہاں سے آئے, اس کا CNIC کیا ہے, واقعی وہ نیشنل ہے, فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے, کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ملوث تو نہیں ہے, اس کا کوئی پولیس ریکارڈ تو نہیں ہے, CRO تو نہیں ہے, کسی اس پہ کوئی FIRs تو نہیں ہے, اس کی کوئی ہسٹری تو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. مقصد تو یہ ہوتا ہے. مگر اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مالک مکان سستی کر جاتا, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں بھی کہیں نہ کہیں دانستہ پیسے کی لالچ میں جانتے بوجھتے ہوئے ایسے لوگوں کو اپنی پراپرٹیز رینٹ پر دی جاتی صرف پیسے کی لالچ میں کہ وہ پراپرٹی چڑھ نہیں رہی تو ایسے کسی جرائم پیشہ لوگوں نے مانگ لی, ٹھیک ہے نا جی, ایسے کسی ملک دشمن عناصر کو دے دی لالچ میں, تو وہاں تو ایک کاروائی بنتی ہے, ٹھیک ہے. مگر یہ ہے کہ بعض اوقات مالک مکان جو ہے نا اس کی سستی ہوتی ہے, وہ جمع نہیں کرواتا, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ مالک مکان پہ علیحدہ ایکشن شروع ہو جاتا ہے, کرایہ دار پہ علیحدہ ایکشن شروع, ٹھیک ہے جی. البتہ یہ ہے کہ ہے یہ تکلیف دہ امر عام ایک کرایہ دار کے لیے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہ محنت مزدوری کرتا ہے اور وہ کرائے کے 5 مرلے کے گھر میں رہ رہا ہے, 3 مرلے کے گھر میں رہ رہا ہے, 10 مرلے کے گھر میں رہ رہا ہے. تو اس میں یہ ہے جی کہ گزشتہ 15 روز میں لاہور پولیس نے کرایہ داری ایکٹ کے تحت 129 ملزمان گرفتار کی, ٹھیک ہے جی. کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی پر مختلف تھانوں میں 72 مقدمات درج ہوئے, صرف لاہور میں 72 مقدمات. کرایہ داری ایکٹ پر 0 ٹالرنس ہے, مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے CCPO لاہور. اور اس کے علاوہ 10 ڈیٹا کی جانچ پڑتال کا عمل تسلسل سے جاری ہے بلا تصدیق کمیانہ. کرایہ داری رجسٹریشن کرمنل ریکارڈ یافتہ عناصر کی شناخت میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے CCPO لاہور, جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے. شہری کرایہ داری ایکٹ پر عمل درآمد کو یقینی بنائے CCPO. کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی پر بلا امتیاز قانونی کارروائی ہوگی CCPO لاہور. ظاہر ہے کہ یہ ایک وہ بیریئر, بالکل ایک چھاننی تو ہے نا, اسکروٹنی کا ایک زبردست عمل تو ہے, ٹرانسپیرنٹ کرنا. اس کے باوجود دیکھیں میں آپ کو شروع میں جو بات کر رہا تھا کہ ہمدردی کرایہ دار کے لیے کہ اللہ کرے کہ کسی کو کرائے پہ نہ رہنا پڑے, سب کی اپنی چھت ہو, اپنا گھر ہو. یہ آپ دیکھیے کہ صرف لاہور میں 15 دنوں میں جنوری کے 15 دنوں میں 72 مقدمات درج ہوئے ہیں, اور 129 لوگ جو ہیں وہ گلٹی قرار پائے ہیں, وہ جو ہے وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں. اب اس میں کتنے جو ہیں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دانستہ کرایہ داری ایکٹ پر عمل نہیں کیا,
دانستہ وہ کرائے کی جو ڈیڈ ہے وہ جمع نہیں کروائی. کیوں نہیں کروائی؟ اس میں کیا مسئلہ تھا؟ کیا چیز چھپانا چاہتے تھے؟ کیوں اس کرایہ دار کا آپ ٹول بن رہے ہیں، سہولت کاری کر رہے ہیں؟ سہولت کاری ہو گئی نا. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا ایک سنگین جرم بھی ہے دوسری طرف، یہ پہلو جو ہے. تو بہرحال لاہور پولیس چڑھی ہوئی ہے، الرٹ ہے. وہ جہاں جس علاقے میں جو ہے وہ نہیں جمع کروایا جاتا، وہ مالک مکان کے خلاف بھی کاروائی ہو رہی ہے، وہاں پہ کرایہ دار کے خلاف بھی ہو رہی ہے. اگر وہ اس کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، یا وہ کوئی جرائم پیشہ ہے، یا وہ کسی ریکارڈ یافتہ ہے. ٹھیک سر، انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بھی جانا چاہوں گی. مس بشریٰ انصاری اور مسٹر جاوید شیخ، ان دونوں کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا کوئی کیا کچھ انریزنیبل سی کانورسیشن چل رہی ہے؟ پہلے میں نے صرف سن رکھا تھا کہ کوئی بھی انسان جب دنیا پہ آتا ہے تو اپنی زندگی میں 2 موقعوں پہ اس میں بچپنا آ جاتا ہے، بچہ بن جاتا ہے. ایک تو بچپن میں، دوسرا بڑھاپے میں. رائٹ. تو بزرگی بھی ایک ویسے تو بظاہر ایک پوری دنیا کا ایک زندگی کا ایکسپیرینس، اور ایک جو ہے نا دانشمندی، اور ایک جو ہے ٹھہراؤ اور رکھ رکھاؤ، اور مزاج میں ایک جس کو آپ کہتے ہیں آ جاتا ہے. جی ٹھہراؤ آ جاتا ہے. مگر بعض اوقات ان عمروں میں جا کے اور ان ایجز میں جب بندہ پہنچتا ہے تو اس میں ایک بچپنا بھی آ جاتا ہے. تو مجھے یہاں معاملہ اس طرح کا لگا. دیکھیں ویسے وہ دونوں بڑے سویٹ سے کریکٹر ہیں جتنا میں ان کو جانتا ہوں سب یا دیکھا ہے. بشریٰ انصاری جو ہیں وہ تو ایک جولی سی آسانے سونے والی خاتون ہے. تو یہ ایک ایونٹ تقریب کے دوران پہل جو ہوئی ہے وہ بشریٰ انصاری کی طرف سے ہوئی. جب یہ شیخ صاحب اس پہ گرمی کھا گئے، غصہ کھا گئے. ٹھیک ہے جی. مگر یہ ہے کہ یاد ماضی جو ہے وہ عذاب ہوتی ہے. یہ ایمین تو نہیں کسی نے کہہ دیا. ٹھیک ہے. تو یہ 100 ملین سینٹینس ہے جس نے بھی کہا ہے یاد ماضی. ہوا یہ کہ ایک تقریب چل رہی تھی غالباً کراچی میں، تو اس میں جاوید شیخ بھی مدعو تھے، وہ بھی بیٹھے تھے، اور بھی سیلیبریٹیز تھیں، مختلف شخصیات. تو بشریٰ انصاری کو وہ بلایا گیا اسٹیج پہ، وہ بات کر رہی تھی. تو انہوں نے بات کرتے کرتے ہنستے ہنستے کہا کہ جاوید شیخ کا گھر میرے سامنے بنا اور میرے سامنے اجڑ گیا. ہنستے ہنستے کہا انہوں نے. وہ ایک جو ان کی علیحدگی ہوئی ان کی مسز سے، اور غالباً وہ جو محمد شیخ کی والدہ ہیں ان کے بیٹے کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو وہ والا جو ان کی علیحدگی ہوئی. اور یہ ایک زندگی کا پارٹ آف لائف ہے. ٹھیک ہے. اس طرح بعض اوقات جو ہے وہ گھر جس کو اجڑنا کہتے ہیں بشریٰ انصاری کے الفاظ میں، تو ٹوٹتے ہیں بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں بنتے ہیں. یہ جب تک انسان زندہ ہے یہ چلتا رہتا ہے. تو انہوں نے یہ کہہ دیا بشریٰ انصاری نے. اس پر جناب تھوڑی دیر کے بعد وہ اس تقریب کے حوالے سے ہی جاوید شیخ کو بھی بلانا تھا اسی ڈائس پہ، اسی سٹیج پہ، اسی مائک. جب ان کے پاس آیا ڈائس تو اچھا میں بھی اسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ وہ اس بات کو وہ ایک لائٹ لیں گے اور اس کو ایک مذاق سمجھ کے شاید کر، لیکن وہ بات سیریس ہو گئے، غصے میں آ گئے. تو انہوں نے آ کے کہا کہ اس طرح کوئی شوق سے اپنا گھر جو ہے بسا ہوا گھر جو ہے نہیں اجاڑتا، اور نہ ہی بکھیرتا کا ورڈ یوز کیا انہوں نے اس گھونسلے کو یا گھر کو. تو اس طرح کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. تو جب کسی کی بات کریں تو پھر اپنا بھی آپ بتایا کریں، آپ کا گھر کیسے اجڑا تھا، کیوں اجڑا تھا، آپ کی طلاق کیوں ہوئی تھی، اس میں کیا ہوا تھا. تو آئندہ جاوید شیخ نے انہیں تنبیہ کی، اور بڑے غصے میں انہوں نے کہا کہ آئندہ جب بھی میرے گھر اجڑنے کا ذکر کرو گی تو پہلے اپنے گھر اجڑنے کا بھی ذکر کرنا، کہ آپ میں کیا مسئلہ تھا، آپ اپنا گھر کیوں نہیں بسا سکیں، آپ کو دوسری شادی کیوں کرنی پڑی. یہ جناب وہاں پہ اب اپنی اپنی باری پہ وہ جو تقریب تھی، تقریب پہ تو بات پتہ نہیں کتنی ہوئی یا نہیں ہوئی. چوائس آف ورڈز جو تھی ان کے ان کو مناسب نہیں لگے. سوشل میڈیا پہ جو ہے البتہ وہ اب اس پہ پورا ایک قرآن برپا ہے ہمیشہ کی طرح، سینسٹیو ہوتا ہے نا. کیونکہ اس ہفتے سوشل میڈیا پہ کوئی تیز چیز آئی نہیں تھی تو یہ مل گئی، اب اس پہ شروع ہو گیا. تو جناب بشریٰ انصاری اب اس پہ جو ہے نا ایک تہذیب کے چیمپئن جو ہیں وہ اب ادب و آداب کے رموز سکھانے والے جو پروفیسر ہیں
خود ساختہ وہ اب اس پہ شروع ہے جی. وہ بشریٰ انصاری نے یوں کیوں کہہ دیا, وہ عورت تھی, جاوید شیخ کا نہیں بنتا تھا, وہ یوں کہہ دیں. البتہ یہ ایک فطری عمل ہے, اور میرا خیال ہے یہ ایک ایسی ہیپننگ ہے کسی بھی شخص کی زندگی میں کہ اس کو وہ کبھی بھی خوشی سے یاد نہیں کرتا اپنے ڈائیورس کو یا علیحدگی کو ایک پارٹنر سے, اور دوسرے لفظوں میں ایک گھر کے بسے ہوئے گھر کے اجڑ جانے کو کبھی بھی خوشی سے کوئی یاد نہیں کرتا. یہ اس کی زندگی کا ایک ایسی ہیپننگ ہوتی ہے. بالکل. تو میں بھی بشریٰ انصاری نے ایک اپنی عادتاً ان کا جو مذاق کا انداز ہے اس میں سٹائل ڈیفرنٹ ہے, اس چیز کو بھی انہوں نے کوئی لطیفے بازی میں کرنے کی کوشش کی, جس سے جاوید شیخ ہرٹ ہوئے. جو اصل بات ہے, جو اصل پکچر ہے کر گئی ہوگی یا اس کی, اس واقعے کی, اس مومنٹ کی, تو انہوں نے جناب اس کو مائنڈ کر لیا جاوید شیخ نے. انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے بڑا غلط کیا ہے, زیادتی کی ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ دونوں جو بہت بڑے نام ہیں پاکستان کے فنون لطیفہ کے, جاوید شیخ نے پاکستان اور انڈیا کی فلموں میں کام کیا ہے, تو یہ دونوں کے اندر جو ایک بچہ ہے اس واقعے کو لے کے اب وہ کون جو ہے پہلے اس کو, جس کو کہتے ہیں معذرت کرتا ہے, کوئی دوبارہ اس کی دل آزاری ہوئی ہے اگر, تو وہ بشریٰ انصاری صاحبہ کرتی ہیں پہلے, یا جاوید شیخ صاحب کرتے ہیں, کیونکہ جتنا وقت ان کا ساتھ گزرا ہے انہوں نے بڑا ساتھ کام بھی کیا ہے, اور ایک دوسرے کو جس کو کہتے ہیں نا کہ راگ رگ سے واقف ہونا, اور ایک دوسرے کے مزاجوں سے بھی واقف ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ زیادہ دیر یہ ناراضگیاں رہنی چاہیے, ظاہر سی بات ہے. تو فی الحال تو وہ ناراض ہیں جی, تو ہم اپنے پلیٹ فارم سے جو ہے دونوں کو کہتے ہیں, بشریٰ انصاری کو بھی, آپ دونوں آپس میں صلح کر لیں, جاوید شیخ بھی, اور دونوں آپس میں صلح کر لیں. بلکہ آپ ہی مجھے بتا رہی تھی کہ ایک شو میں کہیں ہوسٹ نے کہا, دونوں کٹھے بیٹھے تھے, تو بشریٰ انصاری سے کہا کہ آپ نے کیوں نہیں شادی کر لی جاوید شیخ سے, تو انہوں نے کہا کہ اس نے کبھی سیریس ہی نہیں لیا اس معاملے کو. تو یہ اس طرح کا کوئی شو تھا, ٹی وی شو. تو لیکن یہاں جو صورت حال ہے, اگر تو بظاہر صرف اتنا سا معاملہ ہے کہ بشریٰ انصاری کے مذاق سے جاوید شیخ جو ہیں وہ غصے میں آ گئے, تو اتنا تو ٹھیک ہے, مگر اس کے علاوہ اگر پیچھے کچھ اور چل رہا ہے, کوئی اس طرح کی کوئی جس کو آپ کہہ سکتے کہ ریونج کے انداز میں بشریٰ انصاری نے کوئی ایسی بات کر دی, اس طرح کا چٹکلا چھوڑ دیا, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ تو جاوید شیخ کو پتا ہے یا ان کو پتا ہے بشریٰ انصاری کو. البتہ جہاں تک جاوید شیخ کی بات ہے تو بڑی بڑی ہیروئنز جو ہیں ان سے شادی کرنا چاہتی تھی, اور بڑی بڑی سپر سٹارز جو ہیں وہ ان کی دیوانی تھی, اور پھر انہوں نے پروڈکشن بھی کی, اپنی فلمز بھی بنائی, اور اس معاملے میں جاوید شیخ جو ہیں وہ بڑے کیا اس کو کہتے ہیں کہ لکی رہے اس معاملے میں, اور خود کفیل رہے اس معاملے میں. تو یہ ہے کہ پیچھے مجھے لگتا ہے کہ کہانی کوئی اور ہے. چلیں, اگر ایسا کچھ ہے تو وہ بھی آئیڈیا ہو ہی جائے گا, ہم شیئر کریں گے ناظرین کے ساتھ. لیکن سر, مسٹر عاطف اسلم اور مسٹر راحت فتح علی خان, یہ ان کا روز ذکر کرنا پڑے گا. سر کوئی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے جو مجھے معلوم ہے آپ کے پاس ہے بھائی, اگر آپ شیئر کرنا پسند کریں. ہم تو صرف بتا رہے تھے ان کا ایک جو ہے نا, ان کی قیمتیں بتا رہے تھے. جی بالکل, ان کی قیمت کیا ہے آپ نے بتائی تھی کہ ایکول ٹو جو سونا کی قیمت آج ہو چکی ہے. راحت کتنے کا ملتا ہے ایک دن کے لیے, عاطف کتنے کا ملتا ہے ایک دن. ہم تو ان کی قیمتیں بتا رہے تھے, یعنی کہ اگر آپ کے پاس 1.5 کروڑ ہو اور ایک دن کے لیے راحت آپ کو مل جائے گا. ایک دن کے لیے نہیں, 1 گھنٹے کے لیے. یار وہ دن میں 1 گھنٹہ آئے گا نا. یس, گھنٹہ تو دن میں. ہاں یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ دل کرے وہ ایک ہی دن میں 2-3 گھنٹے بیچ دے اپنے مختلف ایونٹس کے لیے. یہ بھی ممکن ہے, صبح دوپہر شام, یہ بھی ہوتا ہے. یہ جو ساحر علی بگا ہے, یہ بعض اوقات ایک دن میں 4 شوز کر دیے انہوں نے. پنجاب گروپ آف کالجز, دوپہر کو یونیورسٹی آف لاہور, شام کو ولیمہ, ہاں جی بالکل, رات کو شادی. سپر ٹیلنٹ ہیں جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے. اب ہم بتا رہے تھے ان کی قیمتیں,
کہ راحت فتح علی خان کتنے کا ملتا ہے, عاطف اسلم کتنے کا ملتا ہے, آبدہ پروین کتنے کی ملتی ہیں. اور اس کے بعد نا کچھ لوگوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا جن کا تعلق ہے کچھ تھوڑا بہت ریلیونسی ہے میوزک سے, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ صرف ان کی جو نیٹ پیمنٹ ہے جو وہ جو مانگتے ہیں اور وصول کرتے ہیں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. سب سے جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے ویلے نہیں آپ ڈسکس کر رہے, ویلے وہ جو میکسیمم کتنی ہوتی ہوں گی, وہ بھائی وہ تو اس کا تو حساب ہی نہیں. اس کے لیے تو سنا ہے انہوں نے وہ گننے کے لیے نا وہ جو مشینیں نہیں ہوتی چھوٹی وہ رکھ لی ہوئی ہیں, اس میں ڈالتے ہیں گھر جا کے تو گنتی ہوتی ہے. اور وہ بیگ بھرتے ہیں بڑے بڑے بیگ. وہ میں نے نوٹ کیا کہ ان کے ایونٹس پہ اکثر لوگ نوٹ نشاور کر رہے ہوتے ہیں اور یہ لوگ منع بھی نہیں کر رہے ہوتے. اچھا پھر بعد میں نے تھوڑا چیک کیا تو وہ نوٹ بھی ان کے اپنے ہوتے ہیں, یہ گھر سے لے کے جاتے ہیں یہ سنگرز, اور پھر اس وقت آپ آن دی اسپاٹ بیچتے ہیں. جو 20-22 لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے اس میں 1 یا 2 لوگ جو ہیں وہ نوٹ مینیجر ہوتے ہیں, کرنسی مینیجر. نہیں سمجھ رہے, وہ کیش ساتھ لے کے جاتے ہیں بیگوں میں اور وہ نوٹوں کی بنڈل بنے ہوتے ہیں. ٹھیک 10 کے نوٹ سے یہ شروع ہوتے ہیں اور 1000 کے نوٹ تک وہ بنڈل ان کے پاس موجود ہوتے ہیں. یہ موقع پہ جا کے وہ ایک سٹیج کی ایک سائڈ پہ وہ لہدا دکان کھل جاتی ہے, منی ایکسچینج نا, وہ لہدا ہی کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, اور تیار ہو کے ایک بندہ وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے. اس کو نہ تبلہ بجانا آتا ہے, نہ اس کو گٹار بجانا آتا ہے, نہ وہ تالی بجا سکتا ہے. وہ صرف نوٹ گنتا ہے. اس کی ایکسپرٹی کیا ہے, نوٹ گننا. ٹھیک. اور جس طرح یہ سنگر جو ہے اپنا ریہرسل کرتے ہیں نا, ریاض کرتے ہیں فارغ ٹائم میں, جیمنگ جس کو کہتے ہیں, یہ لوگ پریکٹس کرتے ہیں, اسی طرح سنا ہے وہ بھی نوٹ گننے کی پریکٹس کرتا ہے ہر وقت. اس کی بڑی سپیڈ ہوتی ہے نوٹ گننے کی. اچھا پھر اس کے آگے اس کی ٹیم ہوتی ہے, یہ پورا ڈپارٹمنٹ ہے, پورے ڈپارٹمنٹ ہے جو اٹھاتے ہیں. جی جی جی, یہ کانسرٹ جو انڈسٹری ہے نا ان کے ڈپارٹمنٹ ہے. وہ جو نوٹ بیچنے والا, بنڈل بیچنے والا جو شخص ہے اس کے آگے اس کی ٹیم ہوتی ہے 2 سے 3 لوگوں کی, 4 لوگوں کی, 5 لوگوں کی, جنہیں چکونتر کہتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ چکنائزر بھی کہتے ہیں. وہ نوٹ زمین سے اٹھاتے ہیں. اچھا نائس. ان کی سپیڈ اس سے بھی تیز ہے, ان کی اپنی پریکٹس ہوتی ہے. دیکھو کیا انڈسٹری ہے یہ کانسرٹ انڈسٹری. وہ زمین سے نوٹ اٹھانے کی ان کی پریکٹس ہوتی ہے. وہ اتنی تیز نوٹ اٹھاتے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتی. اور بعض تو اتنی پریکٹس میں ہوتے ہیں وہ ہوا میں نوٹ پکڑ لیتے, نیچے گرنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے. تو وہ جو چکنائزر ہیں انہوں نے نوٹ پہنچانا ہے. ہاں جی, آگے پھر ایک پورا ڈرم نما بیگ ہے, وہ نوٹ سارا اس کے اندر جا رہا ہے. پہلے سنگر کی ہی ایک جو برانچ ہے اس سے جو موقع پہ موجود لوگ ہیں وہ کیش دے کے وہ بنڈل خریدتے ہیں نوٹوں کے. ٹھیک ہے جی. اور وہ خریدنے کے بعد وہ نچھاور کرتے ہیں. جب وہ نچھاور کرتے ہیں تو اس کا اگلا پروسیس شروع ہو جاتا ہے, ریسائکلنگ. اب وہ واپس وہاں جاتے ہیں. پھر وہ بھرے ہوئے بیگ جو ہیں وہ جب سنگر ختم کر کے نکلتا ہے وہ بیگ اس کے ساتھ موو کرتے ہیں. پھر وہ اپنے واپس جب پہنچتا ہے تو سنگر کی موجودگی میں وہ مینول یا جو الیکٹرک مشینیں ہیں اس پہ وہ دوبارہ سے بنڈل بننا شروع ہو جاتے ہیں. بعض کا تو سنا ہے نوٹ دوبارہ بیچنگ پریس کیے جاتے ہیں. بزنس برا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہیں اچھے برے کی بات نہیں کر رہا میں, تو آپ کو ایک طریقہ کار بتا رہا ہوں. طریقہ واردات نہیں, طریقہ کار. ٹھیک ہے, وہ بتا رہا ہوں. اچھا مجھے نا میسیجز آئے کہ آپ بتا رہے ہیں جی کہ راحت فتح علی خان 1.5 کروڑ لیتے ہیں, وہ اپنا 3 کروڑ یا 4 کروڑ جتنا بھی لیتے ہیں. عاطف اسلم نے جو آخری دبئی میں شو کیا ہے انہوں نے پورا $2 لاکھ لیا ہے. وہ اس کی جو ہے وہ انوائس اور وہ چیزیں ہمارے پاس آ جائیں گی. ٹھیک ہے, یہ دبئی کا شو ہے. اب اس کو ضربیں آپ دینے بیٹھیں گی تو پھر آپ کا سر درد ہو جائے گا. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ انڈسٹری ہے پوری, تو وہ پھر جو نوٹ ہیں وہ دوبارہ سے ان کو استری وستری کر کے دوبارہ کاپیاں بنتی ہیں, بنڈل بنتے ہیں. پھر ان پہ وہ ربڑ چڑھ جاتا ہے, پلاسٹک, پھر وہ ریڈی ہو جاتے ہیں اگلے ایونٹ کے لیے. ٹھیک ہے, تو وہ سارے اور ان نوٹوں کے عوض پورے کیش پیسے وہاں پہ وصول کر لیے جاتے ہیں. ونڈو جو شاپنگ لوگوں نے کی ہے وہ پیسے آ چکے ہیں اور وہ نوٹ بھی واپس آپ کے پاس آپ نے کبھی اور یہ جو ہے اس کو ملٹی پلائی اگر کریں, سنیں
اس کو اگر ملٹیپل, اچھا اس میں ایک اور بھی ٹرینڈ ہے, کچھ لوگ شادی میں آپ نے دیکھا کہ وہ اسٹیٹ بینک کے باہر ملتے ہیں, نئے نوٹ بنڈلز ملتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, تو اس پہ وہ کچھ اوپر پیسے لیتے ہیں اور وہ بنڈل آپ کو دے دیتے ہیں, بینکوں سے مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو ہے, یہ والے جو انکم ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس پیمنٹ کے ساتھ جو ون ٹائم ان کو کی جاتی ہے, فکس جو کی جاتی ہے, اس کا اس والی انکم کا کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک. اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ اتوں بھی ہو جان گے, تو وہ ٹپس ہو گئی نا. ہاں حسن عباس کامیڈین ہے, تو وہ یا خان صاحب کا واقعہ نصرت خان کا بتاتا ہے, انہوں نے کہا اتوں تے موت بھی آ جاندی. تو وہ جو ہے نا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ اوپر کی کمائی ہے, سمجھ نہیں, اوپر کی کمائی, جیسے ہم کہتے ہیں جو اوپر پھینکے جاتے ہیں, اوپر کی, اس حوالے سے اوپر پھینکے جاتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا نوٹ نیچے پھینک رہے ہو زمین پہ, اوپر پھینکے جاتے ہیں آلویز, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اچھا اس میں یہ ہے کہ بعض کا سنا ہے کہ یہ والی جو انکم ہے جی, اوپر والے جو ہے, یہ جو اصل پیمنٹ ہے نا اس سے بھی بڑھ جاتی ہے, آئسنگ آن دی کیک, ایگزیکٹلی, یہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح بعض اوقات جو 1.5 کروڑ میں فنکشن بک کیا گیا ہے اس سے اتنی ہی انکم اوپر آ جاتی ہے, تو وہ جو نائٹ ہے, وہ جو ایونٹ ہے, وہ پہنچ جاتا ہے کوئی 3 کروڑ پہ, ٹھیک ہے. یہ بھی ہوتا ہے. اور بعض کا تو آپ نے دیکھا کہ نیچے زمین نظر نہیں آ رہی ہوتی, اتنا نوٹ نشاور کر دیا جاتا ہے, زمین نہ کبھی پھینکے. دیکھیں میں نے جب بھی پھینکا, اٹینڈ تو کرتے ہیں, جب بھی پھینکا میں نے دل ہی پھینکا, ٹھیک ہے, اور وہ بھی اسی طرح ہی واپس آ گیا, ٹھیک ہے, جس طرح نوٹ واپس آتے ہیں سنگر کے گھر پہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ معاملہ جو تھا نا لوگ مس کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ آپ یہ نہیں بتا رہے. اچھا ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں, انہوں نے رابطہ کیا جنہوں نے ان سنگروں کو بک کیا مختلف ادوار میں, مختلف ٹائمنگز پہ, ان کو اپنی شادی بیاہ پہ اور اپنے تقریب میں یا خوشی کے موقع پر ان کو پرفارم کروایا, اور وہاں پہ یہ ساری ہیپننگ ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ یار آپ نے ریٹ تو بتا دیا, مگر آپ نے جو ہے نا یہ نہیں بتایا کہ جو ایکسٹرا جو اوپر سے کی جو انکم ہے وہ کیا. اب دیکھیں نا یہ جو اوپر والی انکم ہے اس کا کس ایف بی آر اور ٹیکس سے کیا تعلق ہے, کچھ بھی نہیں, اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اچھا پھر خاص طور پہ قوال پارٹیوں میں یہ بہت زیادہ رجحان ہوتا ہے, قوالی جہاں ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ یہ آپ کو بہت زیادہ ملے گا. آپ کو وہ قوال نظر ہی نہیں آتا, یا لوگوں نے گھیر لینا اس کو, اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ 10 کے نوٹ کے آپ نشاور کر رہے ہوں گے, 50 کا نوٹ, اور وہ نشاور کر رہے ہوں گے. تو یہ جناب ٹوٹل کہانی ہے. اب ہم نے یہ جو مہنگے ترین سنگرز ہیں ان کا ذکر کیا ہے, اب ہم ان سے تھوڑے سے جو سستے سنگر ہیں اب اگلے پروگرام میں ان کو ذکر کریں گے. ضرور, بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. اسٹے ٹیونڈ فار انادر سیشن. بائے بائے.